अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिए के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब। सियासी मंजरनामे पर जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर है। सियासी रहनुमाओं ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और सियासत से ब्रेक लेने वाले फवाद चौधरी शॉर्ट ब्रेक के बाद सियासी मंजरनामे पर जोशो खरोश से नमूदार हुए हैं और एक मरतबा फिर जहांगीर तरीन के जहाज ने भी टेक ऑफ कर लिया है और अब तक 70 से जायद मौजूदा और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जहांगीर तरीन की टीम में शामिल होने की हामी भर ली, जबकि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सियासत को खैरबाद कहने के ऐलान ने भी सियासी पंडितों को हैरान और परेशान कर दिया। बड़ी अहम आज की ये डेवलपमेंट हुई है, बहुत एक अहम हैपनिंग है मुज़म्मिल साहब। साबिक वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार ने भी इससे किनारा कशी कर ली है। इस हवाले से आपको कमेंट जानना चाहूँगे। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इमरान खान को छोड़ने वाले आखिरी आदमी हो सकते थे। इसकी ये वजह नहीं है कि उनकी इमरान खान से बहुत वफादारी थी। वो फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी की चॉइस थे। उनकी कनेक्टिविटी भी बुशरा बीबी के साथ थी। वो वज़ीर आला भी बुशरा बीबी की वजह से बने। इमरान खान तो उन्हें 2018 के इलेक्शन से पहले जानते भी नहीं थे। फिर इमरान खान उन्हें डिफेंड भी इसीलिए करते थे। हमें बुशरा बीबी की प्रेजेंस और उनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो हुकूमत पंजाब में नज़र भी आते थे उस्मान बुज़दार के ज़रिए। और जो बहुत सारी कहानियां हैं कि बुशरा बीबी पंजाब की गवर्नमेंट पीछे से चलाती थी, वो कोई गलत नहीं है। अब उस्मान बुज़दार ने कि क्या बुशरा बीबी से ताल्लुकात जो हैं अलग होने की वजह से है, या जो क्या सराइयाँ बुशरा बीबी और पीटीआई चेयरमैन के हवाले से बात है वो कुछ ठीक हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार का जाना काफ़ी मानी खेज है। बिल्कुल वो पहाड़ों पर छुप भी सकते थे अगर आज तक हमाद अज़हर गिरफ्तार नहीं हुए, अगर आज तक हसन नियाज़ी गिरफ्तार नहीं हुए, तो उस्मान बुज़दार के लिए भी अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड करना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो तो रहने वाले भी डेरा गाजी खां से ऊपर पहाड़ों के हैं, तौंसा से भी ऊपर पहाड़ों के रहने वाले हैं। उनका हल्का सारा पहाड़ों का है, तो वो तो आराम से पहाड़ों पर जाकर, और पिछले दिनों खबर भी यही थी कि वो पहाड़ों पर चले गए हैं और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी मुश्किल है। लेकिन उनका दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आना, इसका मतलब है कि ये कहीं मुझे ब्रेकअप कहीं और भी नजर आता है। तो इसको सिर्फ उस्मान बुज़दार का जाना ना समझें, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जो हमें आइंदा कुछ दिनों में फिर नजर आएंगी। मुज़म्मिल साहब, उस्मान बुज़दार ने जो अभी 9 मई का वाक़या गुजरा उस पर भी उन्होंने मज़म्मत की है शदीद अल्फाज में। उन्होंने कहा मैं मज़म्मत करता हूँ। समझते हैं आप कि क्या उस्मान बुज़दार का इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनकी किसी भी सियासी जमात में कोई जगह है। आप देखें ना, सियासी जमातें कौन कौन सी हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो उस्मान बुज़दार को कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो नजम शराज वगैरह के साथ जाना चाहेंगे जो उनके हल्के से MNA हैं। और जहांगीर तरीन तो पहले दिन से उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करते थे। उनके और इमरान खान के इख्तलाफात में एक वजह उस्मान बुज़दार भी थी, तो इसलिए वो उनके लिए तरीन ग्रुप में जगह नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी उनका सियासी बोझ नहीं उठाएगी, और उनके ख्याल में उनको उस्मान बुज़दार को लेकर इमरान खान की लेगेसी पंजाब की सारी अपने गले में डालने की क्या ज़रूरत है। अब पीपल्स पार्टी रह जाती है। मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी भी उस्मान बुज़दार को अपने साथ लेगी, क्योंकि बहरहाल वो PTI का फेस थे, पंजाब में वज़ीर आला थे। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए किसी भी सियासी जमात में कोई जगह होगी, इसीलिए उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। वैसे तो सारे ही सियासत छोड़ने का ऐलान करके फिर अगले दिन सियासी महात पर गर्म हो जाते हैं। ये सियासत छोड़ने का ऐलान जो 24-48 घंटे का ही होता है। फिर उसके फवाद चौधरी साहब को देख लें, बाकियों को देख लें। मेरे ख्याल में ये कहना नहीं चाहिए कि हम सियासत से अलहदा हो रहे हैं। आप समझते हैं कि शायद जरदारी से भी हाथ में ला सकते हैं कल को? नहीं, मुझे नहीं लगता उस्मान बुज़दार, पीपल्स पार्टी उस्मान बुज़दार का बोझ नहीं उठाएगी। देखिए, उस्मान बुज़दार की हैसियत जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। वो इमरान फिर आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं उस्मान बुज़दार का? वो आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखें, वो अपने हल्के के सरदार हैं, बुज़दार ट्राइब के सरदार हैं। उनका नजम शराज वगैरह के साथ वहाँ ऊपर तनाज़ा है, लेकिन वो आज़ाद MP जो है मुंतखब हो सकते हैं अपने बुज़दार ट्राइब की स्ट्रेंथ पे। अगर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, उनके ख्याल में उनको बहुत ज़्यादा टारगेट ना किया जाए, ज़मानतें मिल जाएं, गिरफ्तारी ना हो, तो वो आज़ाद MPA जीत सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सियासत आगे करनी भी है तो वो फ़िलहाल आज़ाद MPA लड़ने को देंगे। उनके पास किसी पार्टी का टिकट नहीं होगा, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकते हैं वो। आज़ाद हैसियत में लड़ सकते हैं।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ اس وقت موجود ہے کہ وہ آزاد حیثیت کی جانب جا سکیں؟ جی ان کے والد بھی 2 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں، فتح محمد بزدار، اور یہ بزدار ٹرائب کی سیٹ ہے جہاں سے وہ لڑتے ہیں۔ یہاں ڈیرہ غازی خان دیکھیں، جیسے لغاری ٹرائب ہے، مزاری ٹرائب ہے، کھوسا ٹرائب ہے، ایسے ہی وہاں کا ایک ٹرائب جو ہے وہ بزدار ٹرائب بھی ہے۔ تو ان کے والد بھی اپنے جو بزدار ٹرائب کے سربراہ تھے وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے 2 دفعہ ایم پی اے ہوئے، یہ بھی اپنے قبیلے کی بنیاد پر ہی ایم پی اے ہوتے ہیں، اور اس علاقے میں قبیلے کا سردار ہونا منتخب ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم بہت سے ٹرائبز کے گورچانیوں کے دیکھتے ہیں، درشک دیکھتے ہیں، مزاری دیکھتے ہیں، یہ سب ٹرائبز ہیں سدرن پنجاب کی اس بیلٹ پہ پیچھے جا کے جو بلوچستان سے ملتی ہے، اور سب اس ٹرائبز کے سردار ہیں۔ یہ خود کو بلوچ سردار بھی کہتے ہیں، ملک سردار عثمان بزدار بھی خود کو بلوچ کہتے ہیں، کھوسا بھی خود کو بلوچ کہتے ہیں، لغاری بھی خود کو بلوچ کہتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے بلوچستان سے ملتے ہیں۔ تو یہ اپنے ٹرائبز کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، تو چونکہ یہ بزدار ٹرائب کے سربراہ ہیں تو یہ اپنی ٹرائبل سیٹ نکال سکتے ہیں، اس کے لیے شاید ان کو کسی پارٹی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، اسی لیے یہ ان کو شامل بھی کروایا گیا تھا 2018 میں، کیونکہ وہ ایک پکی سیٹ تھی جہاں سے وہ آئے تھے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آج چودھری پرویز الہی کو پہلے رہا کیا گیا، پھر گرفتار کر لیا گیا، اینٹی کرپشن کیس میں عدالت نے ان کو آج بری کر دیا ہے اور فوری رہا کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے ان کی گرفتاری میں عمل میں نہیں آئی جا رہی تھی، پولیس کی جانب سے چھاپے بھی مارے جا رہے تھے، لیکن بہت سارے چھاپے بھی دیکھنے میں نظر آئے، لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ اب گرفتاری پہ گرفتاری، کہانی کیا ہے پیچھے؟ لیکن بہت سارے لوگوں نے جب وہ گرفتار ہوئے تو یہ کہا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک سکرپٹ کا حصہ ہے، اور انہوں نے گرفتاری اس لیے دی ہے کہ وہ اس گرفتاری کے بعد کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے، اور اس لیے انہوں نے گرفتاری خود اپنی دی ہے، تاکہ اتنے دنوں سے تو وہ پکڑے نہیں جا رہے تھے، اور اب جب خود کو انہوں نے پکڑوایا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو ایک تو ڈسچارج جو کیا گیا ہے اس پر گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا ہے، میں حیران ہوں اس ٹویٹ پر بھی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹویٹ کیا ہے، اگر پتہ نہیں ہمارے اسکرین پہ دکھایا جا سکے، کہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں غلام مرتضیٰ ورک صاحب، جنہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو بری کیا ہے، آج ڈسچارج کیا ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے غلام مرتضیٰ ورک صاحب کی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کی ہیں اپنی ٹویٹ میں، جو ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہیں جن کے ساتھ پرویز الہی ہیں۔ اچھا، اب گورنمنٹ آف پنجاب کا موقف ہے کہ چونکہ جج صاحب کی سیاسی وابستگی بہت کلیئر ہے، لہٰذا انہیں اس طرح کے سیاسی مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو بات درست ہے۔ ویسے تو کسی جج کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیاسی پوسٹیں لگانا ہی میرے خیال میں مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ضرور اس کا ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ججز جو ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، ان کی کوئی سیاسی رائے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک جج صاحب سوشل میڈیا پر اپنی بھرپور سیاسی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر انہیں اس سیاسی جماعت کے مقدمات نہیں سننے چاہیے جس سیاسی جماعت کے لیے وہ ہمدردی رکھتے ہیں، اور اس کے بھی نہیں سننے چاہیے جس کے لیے وہ ناپسندیدگی رکھتے ہیں۔ تو ایک تو میرے خیال میں اگر یہ واقعی جینوئن اکاؤنٹس ہیں غلام مرتضیٰ ورک صاحب کے، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کو شیئر کیا ہے، میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ تو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے فیک چیزیں بہت چلتی ہیں، اور ہم اس کو کبھی پک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو بہت بعد میں پتہ لگتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کے ادارے نے، گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا ہے، تو پھر غلام مرتضیٰ ورک صاحب کو بھی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ آفٹر آل ایک جج کا سوشل میڈیا ہینڈل کیسے بنا، اور پھر اس پر انہوں نے اپنی پولیٹیکل پوسٹ کیسے اپڈیٹ کرتے رہے، اور اگر وہ پولیٹیکل پوسٹ کر رہے ہیں تو پھر انہیں اتنے اسٹریٹجک کیسز کیوں دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج جو گورنمنٹ نے کیس بنایا ہے پرویز الہی صاحب کے ڈسچارج کرنے پر، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے، اور انہیں کوئی اس حوالے سے کوڈ آف کانڈکٹ بھی بنانا چاہیے کہ ججز کو اس طرح سوشل میڈیا ہینڈلز استعمال کرنے کی جا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کے نہیں ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے سوشل میڈیا ہینڈلز نہیں ہیں، میں نے دیکھا ہے سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز بھی نہیں یوز کرتے ہیں۔ اب یہ جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں، ان کا کیوں ہے مجھے نہیں سمجھ آئی، اور اس میں اتنا کچھ کیوں ہے، لیکن بہرحال پرویز الہی صاحب دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے میں فوج کا حامی ہوں۔ اچھا، انہوں نے آج غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بات کہی ہے
نا کہ میں کانفرنس نہیں کروں گا اور اپنی پوزیشن میں رہوں گا جو ان کی پوزیشن ہے پارٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی پہ نگران وزیر اعلیٰ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ میرے خلاف جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں. کتنی حقیقت دیکھ رہے ہیں آپ ان کی اس غیر رسمی گفتگو میں؟ دیکھیں دو باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں فوج کا حامی ہوں، اور پہلی بات یہ ہے تو وہ ابھی بھی خود کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا رابطہ یا ان کی دوستی اسٹیبلشمنٹ سے ٹوٹ ضرور گئی تھی اور وہ ٹوٹنے کی ہمیں سگنلز نظر بھی آئے تھے، لیکن وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے جو رشتہ ٹوٹا ہے وہ واپس جڑ جائے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا. لیکن میرے خیال میں اس حد تک پرویز الہی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی گرفتاری وغیرہ میں شاید اسٹیبلشمنٹ کا اتنا ہاتھ نہیں ہے. یہ جو چودھری خاندان کی آپس کی لڑائی ہے، شجاعت پرویز الہی لڑائی ہے، وجاہت کی لڑائی ہے، محسن نقوی کی لڑائی ہے، یہ اس حد تک ان کا خیال ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری خاندانی لڑائی ہے اس کا بھی ان سب میں بہت اثر ہے، کیونکہ یہ ان کی خاندانی لڑائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ان کے درمیان بات چیت کے دروازے بھی بند ہیں، گھروں میں آنا جانا. مستقبل میں چودھری شجاعت سے ملاقات ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، راستے کھل سکتے ہیں. سیاسی منظرنامے کی اگر بات کریں جس طرح کی صورتحال ہے، فواد چودھری نے بھی جس طرح کہا تھا کہ وہ کچھ ہفتے اور مہینے کے لیے سیاست سے بریک لے رہے ہیں، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد کچھ ہی دنوں بعد نظر آ گیا جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری شجاعت کے ساتھ بھی ملاقات اس طرح ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے تو شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی ہے. جی بالکل، فواد چودھری کا کیس الگ ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہم جہانگیر ترین صاحب والا سیگمنٹ کریں گے، اس کے اندر ڈسکس کر لیں گے. لیکن دیکھیں نا، پرویز الہی اور شجاعت کی صلح کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ لڑائی پرویز الہی اور شجاعت کی نہیں ہے. یہ لڑائی تو چودھری مونس الہی اور سالک کی ہے، چودھری سالک حسین کی ہے. جب تک بچوں کی صلح نہیں ہوگی تب تک بڑوں کی صلح تو میٹر نہیں کرتی ہے. دیکھیں نا، چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے تو 40-50 سال اکٹھے سیاست کی ہے. ان کے درمیان گرمی سردی ہوتی رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے جیسے شہباز شریف اور نواز شریف نے مینیج کیا. ان کی اگلی نسل آپس میں لڑ پڑی ہے. لڑائی تو چودھری مونس الہی اور چودھری سالک حسین کی ہے. اب چودھری مونس اور چودھری سالک حسین کی صلح کون کرائے گا؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے. دیکھیں نا، چودھری مونس الہی چودھری سالک حسین سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جب ان کے پاس وزارت اعلیٰ تھی پرویز الہی کے پاس. آج جب چودھری سالک حسین کی برتری ہے اور آج جب وزارت اعلیٰ چودھری سالک حسین کے گھر پہ ہے تو وہ کیوں صلح کریں گے؟ اور ان کے گھر میں سب سے بڑا مسئلہ تو گجرات میں سیٹوں کی ڈویژن پر ہے کہ گجرات سے کیونکہ چودھری پرویز الہی وغیرہ کا کہنا ہے کہ چودھری سالک کا تو گجرات میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ گجرات سے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. چودھری شافع حسین کا بھی گجرات میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی گجرات سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر چودھری شجاعت کے بچوں نے گجرات سے سیاست نہیں کرنی، جو چودھری ظہور الہی کے وارث ہیں، تو کیا چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی وہاں سے دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے اور باقی سیٹوں پہ وجاہت اور ان کے بچے الیکشن لڑ لیں گے اور شجاعت اور ان کا خاندان پولیٹیکلی گجرات سے مائنس ہو جائے گا؟ یا تو وہ فیملی آپس میں بیٹھ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے کہ میرا ایک بیٹا لڑ لے گا، آپ کا ایک بیٹا لڑ لے گا، آپ کا ایک بیٹا لڑ لے گا. لیکن اگر کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں سیٹیں بہت محدود ہیں. پھر انہوں نے آگے کسی بڑی پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی ہے، کچھ سیٹیں اس پارٹی کو بھی دینی ہے، کیونکہ خود تو چودھری خاندان اپنے نام پر اب سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چودھری پرویز الہی بھی بغیر کسی سیاسی جماعت کی حمایت کے نہیں جیت سکتے، وجاہت بھی بغیر سیاسی جماعت کی حمایت کے نہیں جیت سکتے، سالک بھی بغیر سیاسی جماعت کی حمایت کے نہیں جیت سکتے، مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر اکیلے نہیں جیت سکتے ہیں. اب جب انہوں نے آگے اپنی دیکھیں نا، سالک نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، پرویز الہی کہیں اور کرنا جائیں گے، وہ ان کے ساتھ کچھ سیٹیں وہ سیاسی جماعتیں لیں گی، تو وہاں ایسی پوزیشن ہے کہ یہ خاندان آپس میں الیکشن لڑے گا. اس لیے مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی مستقبل میں کس پارٹی کے ساتھ اگر انہوں نے جوائن کرنا چاہا تو وہ کون سی پارٹی ہوگی؟ نہیں، مجھے لگتا ہے ان کا جو سافٹ کارنر تھا وہ آصف زرداری کے ساتھ تھا. آصف زرداری کے ساتھ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے تھے. آصف زرداری انہیں پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ بھی بنوانا چاہتے تھے، اور اب آصف زرداری ان سے ناراض ہیں اور اب آصف زرداری بھی چودھری شجاعت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کے لیے، مطلب مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی چودھری شجاعت کو چھوڑنا مشکل ہے.
لہٰذا چودھری پرویز الہی کی مجھے اب پی ڈی ایم میں جگہ نظر نہیں آتی ہے. وہ ٹائم گیا جب پی ڈی ایم کے دروازے ان کے لیے کھڑے تھے, تب تو پنجاب اسمبلی میں اگر وہ موجود تھے, 10 ایم پی ان کے ساتھ تھے, اس وقت وہ کوئی شفٹ کرتے. اب پرویز الہی کے پاس شفٹ کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے. لہٰذا جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کریں تو ان کے پاس آلٹرنیٹ چوائس نہیں ہے. وہ جائیں گے کہاں؟ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. وہ ایک سیاسی طور پہ ایک ایسی جگہ موجود ہیں کہ وہ جہاں ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. یہاں تو وہ سیاسی طور پہ کہیں کہ ہم نے الیکشن اگلا نہیں لڑنا اور چودھری سالک اور شافع کو فری ہینڈ دے دیں, جو ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ان کی صلح ہو سکتی ہے یا ان کا کوئی دوسری طرف چوائس ہے. وہ جہاں ہیں وہیں رہنے میں ان کی عافیت ہے. جیل میں رہیں, جیل سے باہر رہیں, ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو آسانیاں پیدا کر دے, کوئی صلح ہو جائے, وہ تو الگ بات ہے, لیکن خاندان میں صلح مشکل. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس نہ کی تب تک ان کی رہائی تو ناممکن ہے؟ نہیں, مجھے یہ نہیں لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی گرفتاری میں وہ خاندانی سیاست کا بھی کافی اثر ہے. لہذا ان کی رہائی ممکن ہوگی اور نہیں تو چند دنوں بعد ممکن ہو جائے گی. ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. مطلب وہ کبھی بھی اس جماعت میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے. ان کو امپورٹنٹ میٹنگز میں نہیں بٹھایا جاتا تھا, ان کو امپورٹنٹ اسٹریٹجک میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا تھا. ان کے پاس عہدہ تو صدر کا تھا, اختیار کوئی نہیں تھا. لہذا یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈمی صدر تھے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس میں وہ کہیں بھی نہیں تھے. اور اس کی دیکھیں نا, جو لوگ گئے ہیں, پرویز خٹک کے پی کے صدر تھے, ان کی ذمہ داری تھی. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. جو پنجاب میں فواد چودھری وغیرہ اور لوگ گئے ہیں وہ ذمہ دار تھے. پنجاب میں یاسمین راشد پکڑی گئی ہیں, وہ پنجاب میں ذمہ دار تھیں. لوز پوائنٹ تو دیا ہے نا ان لوگوں نے. ہاں دیا ہے. تو لہذا پرویز الہی تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے نا 9 مئی کے. تو لہذا ان کا کسی پرچے میں نام بھی نہیں ہے 9 مئی کے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر تھے وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کافی حد تک. یہ خاندانی لڑائی ہے. یہ جو لڑائی ہے یہ خاندان کی اندرونی لڑائی ہے. اور یہ جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی یہ خاندانی لڑائی موجود تھی, اور اب بھی یہ خاندانی لڑائی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ روش کب بند ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ دیکھیں نا, چودھری مونس الہی تو واپس نہیں آئیں گے. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. ان کے والد صاحب گرفتار ہیں, وہ تو ملک میں نہیں آنے کو تیار ہیں. اب اگلا الیکشن کیا چودھری مونس الہی بیرون ملک رہ کے لڑنا چاہیں گے یا اس الیکشن کے لیے ملک میں آئیں گے اور گرفتاری دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چودھری مونس الہی اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ بیرون ملک ہی رہیں گے, اور چودھری پرویز الہی یہاں پر سیاست کو چودھری پرویز الہی خاندان کی سیاست کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور چودھری مونس الہی کے بغیر وہ یہ سیاست کتنی بچا لیں گے؟ بہرحال کسی نہ کسی سٹیج پہ چودھری مونس الہی کو اپنے باپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باپ گرفتاریاں دے رہا ہو اور وہ خود اسپین اور لندن میں موجود رہیں. یہاں تو وہ واپس پاکستان میں آئیں, ساتھ گرفتاری دیں. اور اگر وہ خود گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر پرویز الہی کب تک گرفتاری دیں گے؟ لہذا یہ ان کے خاندان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے. وہ پریس کانفرنس کر نہیں سکتے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کر کے کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے آگے حالات سازگار نہیں ہیں. اچھا مزمل صاحب, پرویز الہی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, چودھری شجاعت کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا, وہ خاموش ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کی خاموشی کی, اب تک کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ میں تو خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتا ہوں. بھلا اگر انہوں نے اس کی دیکھیں, جب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے وہ گھر پہ ریڈ کیا گیا, جب ان کا دروازہ توڑا گیا, جب چودھری شجاعت کے گھر کا دروازہ بھی ٹوٹا تھا, آپ کو پتہ ہے شیشے ٹوٹے تھے, اور وزیر اعظم تک ان سے افسوس اور معذرت کرنے گئے. پھر وزیر اعلیٰ بھی چودھری شجاعت کے گھر معذرت کرنے گئے, لیکن کسی نے پرویز الہی سے معذرت تو نہیں کی تھی. اور اس وقت بھی چودھری شجاعت صاحب کا صرف اپنے گھر کی حد تک بیان آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت اب کوئی پرویز الہی کے لیے جو ہے نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں, اور وہ ان کی گرفتاری پر کوئی ایسا رد عمل نہیں دیں گے جس سے ظاہر ہو کہ وہ کوئی اس گرفتاری کے خلاف ہیں. وہ ایسا رد عمل بھی نہیں دینا چاہتے کہ یہ گرفتاری ان کی وجہ سے ہوئی ہے یا وہ اس گرفتاری کے پیچھے ہیں. لہذا وہ نہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں نہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, وہ خاموش رہ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس خاموشی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس خاموشی سے مطلب ان کی رضامندی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی صورتحال پر افسوس ہے. ان کا خاندان اس پر یقیناً خوش ہے, ان کے بچے خوش ہوں گے, اور وہ سیاست جو ہے گجرات کی واپس لینا چاہتے ہیں,
اور اسی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مزمل صاحب، اس پر بھی آپ کا پوائنٹ لے لیا ہے، اس سوال پہ بھی لے لیا ہے. بریک کی کال دی جا رہی ہے، بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما پیپر سے متعلق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. مزمل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، سماعت مقرر کی گئی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ بڑی پرانی درخواست ہے، 2016 کی درخواست ہے. یہ درخواست بنیادی طور پہ ہے کیا؟ پاناما کا جب وہ کیس ہوا تو اس میں سب سے پہلے تو صرف نواز شریف پر GIT بنی، اور اس وقت عمران خان صاحب نے بھی کہا، سراج الحق صاحب نے کہا کہ احتساب وزیر اعظم سے شروع ہونا چاہیے اور باقیوں کا بعد میں ہوگا. تو پہلے نواز شریف اور ان کے خاندان کا احتساب ہونا چاہیے، باقی 436 لوگوں کے بارے میں بعد میں بات ہوگی. اور اس بنیاد پر صرف نواز شریف کے خاندان پر GIT بنائی سپریم کورٹ نے. نواز شریف نااہل ہوئے، مریم نواز کو سزا ہوئی، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ پاناما نے بدل دیا. وہ GIT کیسے بنی ہم اس وقت اس پر نہیں جانا چاہتے ہم کو. لیکن سراج الحق صاحب نے اس کے ساتھ ہی ایک پٹیشن کی کہ جی 436 لوگوں کا پاناما میں نام ہے، آپ نے ایک کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، باقی لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح کا فیصلہ کریں. یہ پٹیشن انہوں نے 2016 میں سپریم کورٹ میں دائر کی. انہوں نے اپنی پٹیشن میں کہا کہ جو پاناما پیپرز ہیں اس کو انکوائری اینڈ ٹرائل کمیشن بنا دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ ہیئرنگ ہی نہیں کی، اس درخواست کو لگایا ہی نہیں. یہ سمجھیں آپ سرد خانے میں پڑی رہی، اور بار بار سراج الحق صاحب اس پر درخواست دیتے رہے کہ جی باقی لوگوں کا احتساب کریں. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس فاروق عرفان خان، ان کا بھی پاناما کی اس لسٹ میں نام تھا. ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا، ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکاز کر دیا. جب ان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے شوکاز ہوا تو انہوں نے ریزائن دے دیا. ان کا ریزائن ایکسیپٹ کر لیا گیا اور وہ گھر چلے گئے. تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف نواز شریف کا احتساب نہیں ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جسٹس فاروق عرفان خان صاحب نے بھی پاناما میں نام آنے کی وجہ سے ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے استعفیٰ دیا. لیکن اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. دیکھیں نا، نواز شریف کا تو ٹرائل ہوا، سزا ہوئی، لیکن جسٹس صاحب کو صرف ریزائن ہوا، اس کے بعد وہ گھر چلے گئے. اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو پتہ نہیں پینشن بھی ملتی ہو. اب سوال تھا باقی 434 لوگوں کا کیا ہوگا. سپریم کورٹ نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، کوئی GIT نہیں بنائی. حتیٰ کہ عمران خان صاحب جو پاناما کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے، لیکن اگر نواز شریف کو سزا نہ ہوتی، وہ ڈسکوالیفائی نہ ہوتے، تو عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کا راستہ تو نہیں کھل سکتا تھا. خود عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ انہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پٹیشن میرے پاس لائیں، میں لگاتا ہوں، جس کے بارے میں بہت سوال کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، خان صاحب نے خود ہی ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ دی. اچھا مزمل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح یہ کیس تاخیر کا شکار ہوا، سماعت ڈیلے ہوتی رہی، اور جس طرح کی ابھی سیاسی صورتحال، ملکی سیاسی صورتحال ہے، ایسے میں اس کیس کا اب سماعت کا مقرر ہونا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا اس کے پیچھے ریزن ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو چیف جسٹس صاحب نے 2016 کی پٹیشن جو سرد خانے میں پڑی تھی وہ نکال کر لگا دی ہے. پھر دیکھیں نا، چیف جسٹس صاحب تمام پولیٹیکل اہمیت کے کیسز جو ہیں وہ ایک بینچ کو لگاتے ہیں، جس میں اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب اور خود وہ بیٹھتے ہیں، اور تمام جو پولیٹیکل کیسز ہیں، جو اہمیت کے کیسز ہیں، یہ کیس انہوں نے اپنے پاس نہیں لگایا. یہ انہوں نے جسٹس سردار طارق اور امین الدین صاحب کو دے دیا کہ وہ سنیں 2 رکنی بینچ. اب کیس لگا بھی دیا ہے اور اپنے پاس بھی نہیں لگایا ہے. اب وہ چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کو بھی لوگ سیاسی انداز میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نہیں دیکھنا چاہیے. پچھلے دنوں ایک تقریب کی فوٹیج آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. آج اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحت جاری کی ہے کہ وہ ویڈیو فوٹیج آتی ہے، میں پہلے ہاتھ ملا چکا تھا. کیونکہ ایک عمومی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں پسند کرتے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. اس کی آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحت بھی کی ہے. لہذا ہم محترم ججز کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میں اور ماہنور دونوں جو ہیں وہ توہین عدالت میں سپریم کورٹ کھڑے ہوں. تو اس لیے، لیکن پھر بھی
آپ نے 2016 سے 2023 تک یہ پٹیشن نہیں لگائی، کیوں نہیں لگائی؟ اس سوال کا جواب جاننا پاکستان کے عوام کا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ یہ جواب کیوں نہ دے۔ اگر عمران خان کی پٹیشن اگلے دن صبح لگ جاتی ہے، اگر نواز شریف کے لیے جی آئی ٹی بن گئی تھی، اگر مانیٹرنگ جج لگ گیا تھا، تو پاناما کے باقی ملزمان کی پٹیشن جو ان کے نام تھے وہ 2016 سے سرد خانے میں کیوں تھی؟ کیا سیاسی مقاصد تھے کہ ان کو نہیں لگائی گئی؟ اور اب جب لگائی جا رہی ہے تو وہ ایک 2 رکنی بینچ کے سامنے لگائی جا رہی ہے۔ کیا جسٹس سردار طارق جو ہیں اس کے اوپر جی آئی ٹی بنا سکیں گے جب ان کے ساتھ چیف جسٹس اور باقی لوگ سینئر ججز موجود نہیں ہوں گے؟ یا وہ اس کو ڈسمس کر دیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے؟ ایک سینیریو لیتے ہیں کہ جیسے سردار طارق کہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ پاناما کا لے، اس کے لیے آپ نیب کے پاس جائیں، ایف آئی اے کے پاس جائیں۔ تو پھر جو نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ کہاں کھڑی ہو جائے گی اگر سردار طارق اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیتے ہیں؟ اور اگر وہ اس پر کوئی جے آئی ٹی بناتے ہیں تو کیا گورنمنٹ اس جے آئی ٹی کو مانے گی دوبارہ اور وہ چل سکے گی؟ تو ایک قسم کا یہ بہت ہی ٹرکی سا سوال ہے کہ یہ پٹیشن چلتی ہے تو سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اور یہ پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے تو کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا؟ اور جیسے سردار طارق کے کندھوں پر بندیال صاحب نے یہ بوجھ ڈال دیا ہے، میرے خیال میں وہ اس پر تاریخ ہی ڈالیں گے، کیونکہ اس میں نے جو پٹیشن پڑھی ہے اس میں سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 423 لوگ ہیں سب کے سب سے جواب منگایا جائے۔ تو ایک آسان حال تو یہ ہو سکتا ہے کہ 9 تاریخ کو وہ نوٹس کر دیں کہ سب جواب دیں، تو 400 لوگوں کے جواب آنے میں پھر 4-5 سال گزر جائیں گے اور ٹائم گزر جائے گا، اور اس طرح مطلب بات دب جائے گی دوبارہ کہ جب تک دوبارہ سب کے جواب نہ آ جائیں، یا وہ کہہ دیں گے جب جلدی جواب دیں۔ اور یا وہ جے آئی ٹی بنائیں گے کیا؟ جیسے سردار طارق محمود پاناما میں جو باقی لوگوں کے 400 سے زائد لوگوں کے نام ہیں ان کے اوپر ویسی ہی جے آئی ٹی بنائیں گے جیسی نواز شریف پر بنی تھی؟ کیا ویسے ہی مانیٹرنگ جج لگایا جائے گا جیسے نواز شریف اور مریم نواز پہ لگایا گیا تھا؟ یا باقی سب کے لیے قانون ایک ہوگا اور ان کے لیے ایک ہوگا؟ پھر لوگ کہیں گے یکساں نظام انصاف نہیں ہے۔ تو مزمل صاحب، اگر جو جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی اس کو حکومت تسلیم نہیں کرتی تو پھر نیکسٹ آپشن کیا بچتا ہے؟ جو نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی تھی حکومت نے اسے بھی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اگر سپریم کورٹ ساتھ کھڑی ہو تو پھر وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے منوائی لی تھی نا۔ تو کیا جیسے سردار طارق ایک 2 رکنی بینچ کے ساتھ یہ جے آئی ٹی بنا لیں گے، یا وہ اس کیس کو کسی لارجر بینچ کی طرف بھی بھیج سکتے ہیں؟ ان کا یہ بھی موقف ہو سکتا ہے کہ یہ کیس کسی لارجر بینچ کو سننا چاہیے اور وہ کہیں کہ جی اس کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ 2 رکنی بینچ نہ ہو اور وہ لارجر بینچ اس کو دیکھے۔ لہذا میرے خیال میں اس میں سردار طارق صاحب کے پاس مختلف آپشنز ہوں گی، وہ نوٹس کے آپشن میں بھی جا سکتے ہیں، لارجر بینچ کے آپشن میں بھی جا سکتے ہیں، جے آئی ٹی کے آپشن میں بھی جا سکتے ہیں، جے آئی ٹی کے لیے گورنمنٹ سے نام بھی مانگے جا سکتے ہیں، اور اس میں کافی کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس کو مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا اثر ضرور ہوگا۔ مسترد ہوتی ہے تو نواز شریف کو فائدہ ہوگا کہ صرف میرے لیے، جی آئی ٹیز بنتی ہیں تو یہ 400 لوگ پرابلم میں ہوں گے، پھر وہ جی آئی ٹی کیسے کام کرے گی؟ ویسے ہی کرے گی۔ کیا سب سے جواب مانگے جائیں گے تو نواز شریف کہے گا میری طرف جی آئی ٹی بنائی تھی، ان سے صرف جواب مانگے جا رہے ہیں۔ لہذا جو بھی ہوگا اس کا کمپیریٹیو انالیسز نواز شریف کے کیس کے ساتھ ضرور ہوگا۔ ڈسمس ہوتی ہے تو بھی نواز شریف کہے گا کہ میری سن لی تھی، ان کی دفعہ ڈسمس کر دیا ہے۔ لہذا جو بھی کرنا ہوگا وہ اس کا کمپیریٹیو انالیسز نواز شریف اور مریم نواز کے کیس سے ضرور ہوگا۔ اب کیا 9 جون کو سردار طارق صاحب اس کو سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے ہیں، یا وہ اس کو پھر دوبارہ جیسے 2016 سے یہ سرد خانے میں تھی دوبارہ پھر ڈیلے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز دیکھیں نا۔ اصغر خان صاحب کا ایک کیس ہے جس میں آئی جی آئی میں پیسے دینے والی بات ہے، جس میں مرزا اسلم بیگ وغیرہ کے نام ہے، اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں ایسے سینکڑوں اہمیت کے کیسز ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ ان کا بہترین حال یہی سمجھتی ہے کہ ان کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرے۔ مثلاً پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ میں بھٹو کا ریفرنس دوبارہ دائر کیا کہ آپ ری وزٹ کریں بھٹو کے پھانسی کے کیس کو، حالانکہ میں بھی سمجھتا ہوں وہ ری وزٹ ہونا چاہیے، اور اگر وہ پھانسی غلط ہوئی ہے تو آج سپریم کورٹ ہسٹورک کریکشن کے لیے یہ کہہ دے کہ وہ پھانسی غلط تھی۔
لیکن وہ ریفرنس بھی نہیں لگایا جاتا ہے, اس کو بھی نہیں سنا جاتا ہے. لیکن ایک سیاسی جماعت کے کیسز بہت تیزی سے بھی سنے جاتے ہیں اور سب اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ ایک بھی 2016 سے نہیں سنا جا رہا تھا, اب جب جون میں آ کے اس کو لگا دیا گیا ہے تو ہم سوال کریں گے کہ اب لگانے کی کیا وجہ ہے, ٹائمنگ کیا ہے, ضرورت کیا ہوئی. عدلیہ کو لے کے سیاسی چپکرش کب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک حال تو ہے کہ جب بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوگی تب ختم ہو جائے گی. ایک حال یہ ہے کہ بندیال صاحب جانے سے پہلے فل کوٹ کر کے اس کو ختم کر کے جائیں. یہ تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بندیال صاحب کے ہاتھ میں چابی ہے کہ وہ جو ایشوز ہیں ان کو فل کوٹ سے ریزالو کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں کرنا, دیکھیں نا سپریم کورٹ میں 2 ججز کی تعداد کم ہے, سپریم کورٹ میں 17 جج ہوتے ہیں, اس وقت 15 ہیں. 2 نئے جج کیوں نہیں تعینات ہو سکے؟ کیونکہ ججز میں اختلاف ہے. بندیال صاحب کے نامنیز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے تھرو نہیں ہو سکتے, وہ جو ججز کے لیے کونسل ہے. تو اس لیے کیا 2 تعیناتیاں فوراً نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم نے پنجاب کے انتخابات کا کیس بھی دیکھا ہے, باقی کیسز بھی دیکھے ہیں. تو جو ایک رفٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ فل کوٹ کے بغیر میں نہیں سمجھتا حل ہو سکتی ہے, لیکن فل کوٹ ہے کہ وہ ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے مزمل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک پر جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جہانگیر ترین ایک مرتبہ پھر سیاسی منظرنامے پر ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں. 70 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دینے کی, ان کی حامی بننے کی, ان کے ساتھ دینے کی جو ہے انہوں نے حامی بھر لی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دن بعد ان کی کوئی نئی پارٹی, کوئی نئی جماعت بھی بن کر ابھرے گی. اس کا نام کیا ہوگا, وہ سب چیزیں مزمل صاحب آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی نئی پارٹی اور نئی جماعت کا قیام سیاسی صورتحال میں کس طرح کا ماحول پیدا کرے گا؟ دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب سیاسی جماعت بنائیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ ان کے پاس الیکٹیبلز آ گئے ہیں. پی ٹی آئی سے جو لوگ الیکٹیبلز ہیں ان کی فرسٹ چوائس جہانگیر ترین بن رہے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب بھی ترین صاحب کے ساتھ آ جائیں گے, اور جو فواد چودھری بھی آ جائیں گے, اور جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں جو ٹکٹ ہولڈر, وہ سب ان کے لیے فی الحال پہلی جو پناہ گاہ ہے وہ جہانگیر ترین ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین اتنی بڑی بارات کو لے کر جائیں گے کہاں؟ لیکن ایک صورت تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کو پی ٹی آئی مل جائے, بلے کا نشان مل جائے, اور ساری تحریک انصاف ان کو مل جائے, تو وہ ان سب کو بلے کے نشان کا ٹکٹ دے دیں اور یہ تحریک انصاف سے الیکشن لڑ لیں. لیکن اگر تحریک انصاف نے اپنی جگہ موجود رہنا ہے اور ترین صاحب نے نئی پارٹی بنانی ہے, تو وہ نئی پارٹی کیا مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑے گی؟ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ملک میں 4 جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جہانگیر ترین کی پارٹی. جہانگیر ترین کے لیے تو آسان صورتحال یہ ہے کہ ان کی کسی مین پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو. اب وہ ایڈجسٹمنٹ نون کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لندن جا بھی رہے ہیں, لیکن اگر نون نے 70 ٹکٹیں جہانگیر ترین کو دے دیں تو وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹیں کہاں سے دیں گے؟ اور مسلم لیگ نون کے اندر بنانے کے بعد جہانگیر ترین کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ووٹ بینک بھی بنا سکیں؟ نہیں نا, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس ووٹ بینک بنانے کا. الیکشن تو سر پہ ہے. کون سے 5 سال ہیں 10 سال ہیں کہ وہ ووٹ بینک بنانے کے چکر میں پڑیں گے؟ الیکٹیبلز ہیں, ان کو ایک ووٹ بینک والی پارٹی چاہیے جیتنے کے لیے. وہ ووٹ بینک والی پارٹی پی ٹی آئی کے بعد پنجاب میں جتنی بھی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. پیپلز پارٹی لوور چوائس ہے کیونکہ اس کا ووٹ بینک مسلم لیگ نون سے کم ہے پنجاب میں. مطلب جو اگر الیکٹیبل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے 25-30 ہزار ووٹ ہیں اور اسے جیت کے لیے 10-15-20 ہزار ووٹ چاہیے, تو ابھی پیپلز پارٹی وہ 20 ہزار ووٹ دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے. وہ تو مسلم لیگ نون ہے, اور مسلم لیگ نون ساری ٹکٹیں جہانگیر ترین کو دے دے گی تو خود گھر چلی جائے گی 70 ٹکٹیں. لہذا مجھے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے اندر یہ رائے ہے کہ ضمنی انتخابات میں جب انہوں نے ترین صاحب کے لوگوں کو ٹکٹیں دیں تو ان کا ووٹر ناراض ہو گیا. لہذا ان کے لیے ترین صاحب کے لوگوں کو ٹکٹیں دینا اتنا کوئی آسان نہیں ہے. لہذا میرے خیال میں ترین صاحب الیکٹیبل جمع تو کر لیں گے, لیکن ان کو لے کر جائیں گے کہاں؟ مطلب ان کے پاس کوئی سیاسی پناہ گاہ بھی تو ہونی چاہیے
جہاں یہ پوری برات لے جا کے انہوں نے بیانی ہے، اس کی شادی کرانی ہے، وہ کیا آصف زرداری سے کرانی ہے؟ تو یہ الیکٹیبلز کی چوائس آصف زرداری ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں وہاں ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی سے ان کی ایڈجسٹمنٹ 70-100 سیٹوں پر بھی ہو سکتی ہے، زرداری صاحب سب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو سکتی ہے، مشکل ہے۔ ابھی وہ لندن جانے کی باتیں ہو رہی ہیں جہانگیر ترین کی، میرے خیال میں ان کی پارٹی کی اناؤنسمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے کی کھلم کھلا اناؤنسمنٹ کریں گے، مطلب ابھی تو آپ اور میں کیا سرائیاں کر رہے ہیں نا کہ فلاں بھی ان کے ساتھ ہے، فلاں بھی ان کے ساتھ ہے، اس نے بھی ملاقات کر لی، اس نے بھی ملاقات کر لی، کسی نے آن ریکارڈ آ کے ابھی تک نہیں کہا کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کون کہے گا؟ ملاقاتیں اور رابطے تو جاری ہیں نا، ابھی رابطے ہی جاری ہیں، ابھی اعلانات شروع نہیں ہوئے۔ اعلان وہی کرے گا جس کو ٹکٹ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آپ جگہ۔ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی پارٹی بھی سابقہ پارٹی کے نسبت اسی طرح کی کوئی مقبولیت بنا پائے گی؟ نہیں، ابھی مقبولیت تو نہیں بنائے گی۔ یہ کنگز پارٹی ہو سکتی ہے جس کی ایڈجسٹمنٹ، جیسے مسلم لیگ کاف کی 2018 میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، ان کے پاس 10 ایم پی اے 7-8 ایم این اے آ گئے، اور سیاسی جماعتوں کی ایڈجسٹمنٹ کرا دی جاتی ہے کسی بڑی پارٹی کے ساتھ کہ وہ اپنے لیے راستہ بنا لیں۔ جہانگیر ترین کے الیکٹیبلز سیاسی جماعتوں کو چاہیے، لیکن سارے نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، 15-20 الیکٹیبلز تو ایسے ہیں جو شاید مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے ہوں، لیکن 70 نہیں چاہیے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے 20 نون کو دے دیں، 20 پیپلز پارٹی کو دے دیں، 10 کے پی میں جے یو آئی کو دے دیں۔ جہاں بھی کرنا ہے انہوں نے اپنا ایک، دیکھیں نا پنجاب میں یہ رہا ہے، ایک دور میں حامد ناصر چٹھا صاحب نے بھی اپنا ایک گروپ بنایا تھا جس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، جس میں منظور بٹو صاحب سی ایم بن گئے تھے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ نواز شریف سے ٹوٹے تھے جیسے یہ آج ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی سے، اور انہوں نے پیپل پارٹی بے نظیر کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا حامد ناصر چٹھا نے۔ یہ اب نون کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، لیکن تب بھی حامد ناصر چٹھا اپنے سب لوگوں کو ٹکٹ نہیں دلا سکے تھے۔ یہاں بھی ترین صاحب اپنے سب لوگوں کو ٹکٹ نہیں دلا سکیں گے، جس کو نہیں دلا سکیں گے وہ کیا کرے گا؟ اس لیے میرے خیال میں وہ پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بلک کا سودا کرنا چاہیں گے کہ ان کے کتنے لوگوں کو کس سیٹ سے ٹکٹ مل سکتا ہے، پھر اپنی پارٹی بنا کے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں یا وہ لوگ شامل کریں۔ لہذا ابھی میرے خیال میں ہوم ورک بہت ہونے کی ضرورت ہے۔ اتنی جلدی وہ پارٹی اعلان کر کے کیا کریں گے؟ وہ تو تیر ٹھوس ہو جائے گا اگر انہوں نے پارٹی اعلان کر دی۔ سب سے پہلے تو ایشو ایڈجسٹمنٹ کا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہونی کیسے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ترین صاحب کی پارٹی اناؤنس کرنے میں ڈیلے ہے۔ ہر بندہ جو انہیں مل رہا ہے وہ ان سے آگے کا مستقبل کا روڈ میپ پوچھ رہا ہے۔ ترین صاحب آگے کی ہے۔ اچھا مزمل صاحب، آصف علی زرداری لاہور میں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ پہلے وہ چودھری شجاعت کے گھر بھی گئے، پھر اس کے بعد ایاز صادق سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو ایاز صادق کے گھر وہ پہلے گئے تھے، تو ان کا اس طرح سیاست میں ایکٹیو ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب کے سیاسی خلا کا فائدہ کیا پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جنوبی پنجاب کا 33% ہے، اس 33% میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ 18 سے 20% سیٹوں پر ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 300 سے کو 40, 50, 60 سیٹیں ایم پی اے کی اور 20 سے سیٹیں ایم این اے کی بن جاتی ہیں جو الیکٹیبلز کی سیٹیں ہیں۔ ہم جو جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں، بالخصوص جو سندھ کے ساتھ جنوبی پنجاب لگتا ہے، مطلب وہ ان میں بہت سارے لوگ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں جو اب پی ٹی آئی میں ہیں۔ ان میں جاوید رحیم یار خان سے لوگ ہیں، ان میں راجن پور وغیرہ سے لوگ ہیں، نام بھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی کسی بڑے نام نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی ہے۔ ہم نام بہت سن رہے ہیں، زرداری صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے پچھلے دنوں فخر امام صاحب سے بھی بات کی، لیکن فخر امام صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ میں تو زرداری صاحب کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اسی طرح ابھی زرداری صاحب وہاں ہوم ورک کر رہے ہیں۔ کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ اگلے 8-10 دن میں پتہ لگے گا۔ کیا وہ بڑے نام، مثلاً بہت لوگ بات کر رہے تھے کہ راجن پور سے جو دریشک اور مزاری ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ دریشکوں کی لغاریوں سے لڑائی ہے، ان کی مسلم لیگ نون میں شاید جگہ نہ بن رہی ہو، تو ان کے لیے پیپلز پارٹی ایک گڈ آپشن ہے۔ لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے سارے دریشک اور مزاری یا نہیں جائیں گے؟ اس میں مینا لغاری صاحبہ کا بھی نام تھا کہ وہ بھی جا رہی ہیں، پھر محسن لغاری کا نام تھا کہ وہ بھی جا رہے ہیں، لیکن کسی نے اعلان نہیں کیا ہے۔ میں نے ترین صاحب والی خبر پہ بھی کہا
کہ لوگ ابھی اعلان کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں، لوگ زرداری صاحب سے رابطے میں ضرور ہیں۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو آپ سے ایک لاسٹ سوال کرنا چاہوں گی۔ جس طرح سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اعلان پر اعلان کیے جا رہے ہیں، وہ سابقہ پارٹی کو چھوڑ کر سیاست کو خیرباد کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل اگلا کیا ہوگا، کیا لاحمل ہوگا، اس طرح ان کی کیا سچویشن ہوگی، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں وہ سب نئی سیاسی پناہ گاہیں ڈھونڈیں گے، آگے اپنے لیے سیاسی راہیں تلاش کریں گے، سب کو اکٹھے تو نہیں مل سکتی، ہر حلقے کی اپنی الگ صورتحال ہے۔ مطلب میرا خیال ہے پرویز خٹک صاحب کو راستہ آسانی سے مل جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے فواد چوہدری صاحب کو آسانی سے نہیں ملے گا، مجھے لگتا ہے اسد کیسر صاحب کو بھی راستہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناظرین، پروگرام کا وزیر کو پہنچا، ماہنور معراج مزمل سہروردی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔